खुदावंद यसु मसीह के अजीम और जलाली नाम में तमाम देखने और सुनने वालों को सलाम। मेरा नाम पास्टर सैमुअल कादिर है और मेरा ताल्लुक़ ट्रायून गॉड पेंटिकॉस्टल चर्च कराची से है। शरीयत और फ़ज़ल के टॉपिक के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आज ये दूसरा हिस्सा है। और अगर आपने पहला हिस्सा नहीं देखा तो इस वीडियो के आखिर में आपको एक एंड स्क्रीन नज़र आएगी और आप उसको टच कीजिएगा तो उसको क्लिक करने से आप पहला हिस्सा भी देख सकेंगे। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आज दूसरे हिस्से में जिस टॉपिक को हम कवर करेंगे, टॉपिक तो शरीयत और फ़ज़ल है और शरीयत और फ़ज़ल के मज़मून पर जो आज बात हम सीखेंगे वो ये है शरीयत कब तक लागू रही। पहले हिस्से में हमने देखा कि शरीयत किन को दी गई और उसमें हमने कंक्लूजन ये किया कि शरीयत सिर्फ़ एक कौम को दी गई। खुदा ने शरीयत सारी दुनिया को और दुनिया की सब कौमों को नहीं दी, लेकिन जिनको दी गई यानी यहूदियों को, इसराइलियों को, उनको खुदा ने शरीयत जो दी वो कब तक वो शरीयत लागू रही, आज हम इसको देखेंगे। लूका रसूल की इंजील 16वां बाब 16वीं आयत कुछ इस तरह से है, शरीयत और अंबिया यूहन्ना तक रहे, उस वक्त से खुदा की बादशाही की खुशखबरी दी जाती है और हर एक ज़ोर मारकर उसमें दाखिल होता है। शरीयत और अंबिया यूहन्ना तक रहे और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ईमान आ गया। ईमान कब आया? जब ईमान का बानी यसु मसीह आया। इस आयत में बड़ी वजाहत के साथ इस बात को कम्युनिकेट किया गया है, शरीयत और अंबिया यूहन्ना तक रहे। सो शरीयत यहूदियों को दी गई और उनको भी खुदा ने हमेशा के लिए नहीं दी, बल्कि यसु मसीह के आने तक शरीयत और अंबिया यूहन्ना तक रहे। उसके बाद फिर खुदा का बेटा यसु मसीह आ गया। गलतियों का ख़त 3 बाब 24वीं आयत जब हम देखेंगे तो हमें इसमें भी ये नज़र आएगा। मैं 23वीं आयत से पढ़ूँगा। ईमान के आने से पेशतर शरीयत की मतहती में हमारी निगहबानी होती थी और उस ईमान के आने तक जो ज़ाहिर होने वाला था हम उसी के पाबंद रहे। कब तक पाबंद रहे या वो कब तक लागू रही? उस ईमान के आने तक हम उसी के पाबंद रहे और शरीयत की मतहती में हमारी निगहबानी होती थी। चेंज कब आया? जब ईमान आ गया। और अगली बात सुनिए, पस शरीयत मसीह तक पहुँचाने को हमारा उस्ताद बनी ताकि हम ईमान के सबब से रास्तबाज ठहरे, मगर जब ईमान आ चुका तो हम उस्ताद के मातहत ना रहे। ये उनकी बात हो रही है जो शरीयत की मतहती में ज़िंदगी गुजार रहे थे, यानी यहूदियों की, खुदा की कौम बनी इसराइल की। पर जब वो शरीयत के मतहत थे तो वो कब तक थे? ईमान के आने तक। सो ईमान के आने से पेशतर उनकी शरीयत की मतहती में निगहबानी होती थी। वो शरीयत की मतहती में ज़िंदगी गुजार रहे थे और जब ईमान आ गया तो उस्ताद के मतहत ना रहे, शरीयत मसीह तक पहुँचाने को उस्ताद बनी। शरीयत और अंबिया यूहन्ना तक रहे। इसी तरह इब्रानियों के ख़त के 8वें बाब की 8वीं आयत में लिखा है, उस अहद के बाद मैं एक नया अहद बांधूंगा। कहा यह जाता है कि जो नया अहद यसु मसीह के खून से बांधा गया है ये पुराने अहद का तसलसल है, उसकी कंटिन्यूटी है। ऐसा नहीं है। लिखा है कि मैं जो अहद बांधूंगा वो पहले अहद की मानिद ना होगा, ये अहद डिफरेंट होगा। पहला अहद जो मूसा की मार्फत बैलों और बछड़ों के खून से बांधा गया, बुजुर्ग मूसा उस अहद का गोया दरमियानी था, लेकिन ये जो नया अहद है ये यसु मसीह के खून से बांधा गया और ये अहद यसु मसीह की मार्फत है। इस अहद का दरमियानी यसु मसीह है। नया अहद, तो नया अहद अगर पुराने अहद का तसलसल है तो फिर ये क्यों कहा गया कि ये उस अहद की मानिद ना होगा, ये डिफरेंट होगा। इसी तरह इब्रानियों के ख़त के 7वें बाब में हम चलेंगे और हम देखेंगे और हम जो चीज़ डिस्कस कर रहे हैं वो ये है कि शरीयत कब तक लागू रही। तो आपसे एक बार फिर मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो के आखिर पर पहले हिस्से का जो आपको एक
لنک ملے گا یا ایک اینڈنگ ونڈو ملے گی، اس کو ضرور کلک کیجئے گا تاکہ آپ پورے ٹاپک کو، شریعت اور فضل کو آپ اچھے طریقے سے سیکھ سکیں۔ عبرانیوں 7واں باب اور 7ویں باب کی ہم دیکھیں گے جی آیت نمبر 18۔ غرض پہلا حکم کمزور اور بے فائدہ ہونے کے سبب سے منسوخ ہو گیا، کیونکہ شریعت نے کسی چیز کو کامل نہیں کیا، اس کی جگہ ایک بہتر امید رکھی گئی جس کے وسیلے سے ہم خدا کے نزدیک جا سکتے ہیں۔ اس کانٹیکسٹ میں پہلا حکم جسے کمزور اور بے فائدہ بائبل نے کہا ہے، میں ان آیات کو بھی ضرور آپ کے سامنے کسی قسط میں اس مضمون کو بیان کرتے ہوئے کسی حصے میں بیان کروں گا کہ شریعت کے بارے میں جو اس طرح کے لفظ ہیں، کمزور، بے فائدہ، شریعت گناہ کا زور ہے، شریعت گناہ کو زندہ کرتی ہے، تو ان چیزوں کو بھی ہم دیکھیں گے کہ ان کی وضاحت کیا ہے، کیونکہ شریعت ہے تو آخر خدا کا کلام، اور خدا کا کلام جو ہے وہ اس کے تعلق سے یہ لفظ جو ہیں ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو یہاں آپ نے پڑھا جی پہلا حکم، غرض پہلا حکم کمزور اور بے فائدہ ہونے کے سبب سے منسوخ ہو گیا۔ تو یہ پہلے حکم کا مطلب کیا ہے؟ تو لفظ تو ہے پہلا حکم، لیکن ان کا جو کانٹیکسٹ ہے وہ پرانے عہد کی بات ہو رہی ہے، وہ شریعت کی بات ہو رہی ہے جو کمزور اور بے فائدہ، اور آگے جو آیت نمبر 19 ہے اس کے شروع میں لکھا ہے شریعت نے کسی چیز کو کامل نہیں کیا، کیونکہ شریعت کا یہ کوئی شریعت کی ویکنس نہیں ہے، شریعت کا مطلب، مقصد اور پرپس ہی کسی چیز کو کامل کرنا نہیں تھا۔ شریعت کو ایمان سے کچھ واسطہ نہیں، اس کے دیے جانے کا مقصد اور پرپس ایمان میں لوگوں کو بڑھانا یا ان کو کاملیت کی طرف گامزن کرنا یہ نہیں تھا۔ شریعت سے تو گناہ کی پہچان ہی ہوتی ہے، اس کا مقصد گناہ کی پہچان کرنا تھا۔ اور یہ جو ریفرنس میں نے آپ کے لیے پڑھا ہے، شریعت مسیح تک پہنچانے کو استاد بنی، وہ کیسے؟ اس نے ایسا کیا کیا؟ شریعت نے انسان جو پہلے سے آدم کی نسل ہونے کے سبب سے گناہ گار تھا اور وہ گناہ کرتا تھا، شریعت نے انسانی اعمال کو ناپا، تولا اور گناہ کو گناہ ہونا ثابت کیا۔ جب اس نے انسان کے اعمال کو جانچا، ناپا، تو انسان کو پتہ چلا کہ مجھ میں کوئی نیکی بسی ہوئی نہیں ہے، میرا یہ عمل بھی بدی ہے، میرا وہ عمل بھی بدی ہے، میرے اعضاء میں ایک اور طرح کی شریعت ہے۔ اور رسول اس حالت کو بیان کرتا ہے، رسول اپنی بات نہیں کر رہا، اپنا ریفرنس دے کر عام انسان کی بات کرتا ہے کہ جس بدی کا ارادہ بھی نہیں کرتا وہ مجھ سے ہو جاتی ہے، اور جس نیکی کا ارادہ کرتا ہوں وہ میں کر نہیں پاتا۔ تو شریعت نے مسیح تک پہنچانے کو استاد کا کردار ادا کیا۔ میں اس کو ایکسپلین کر رہا ہوں کہ کیسے۔ اس نے انسان کی حالت کو واضح کر دیا کہ تجھ میں کوئی نیکی نہیں ہے، تیرے ہر کام میں بدی ہے، تیرا یہ کام بھی بدی، تیرا وہ کام بھی بدی۔ اور جب کسی کو مرض کا پتہ چل جائے تو وہ پھر ڈاکٹر کا اور علاج کا وہ جو ہے وہ متلاشی ہوتا ہے۔ تو انسان کو جب پتہ چلا کہ گناہ ایک مرض ہے اور مجھ میں کوئی نیکی نہیں ہے، بدی ہی بدی ہے، تو پھر اس ایک ویکیوم کریٹ ہوا، ایک سپیس پیدا ہوئی کہ گناہوں سے چھڑانے والے کی تلاش کی جائے۔ اور خدا نے جب وقت پورا ہو گیا تو اپنے بیٹے کو بھیجا اور وہ چھڑانے کے لیے آیا۔ رسول اس حالت کو بیان کرتا ہے، مجھے گناہ کے بدن سے کون چھڑائے گا؟ تو شریعت نے جب گناہ کو واضح کیا تو انسان کو اپنی حالت گناہ میں لت پت نظر آئی، تو اس کو احساس ہوا کہ مجھے چھڑانے والے کی ضرورت ہے۔ یہ اس آیت کا مطلب ہے، شریعت مسیح تک پہنچانے کو استاد بنی، اور جب وہ مسیح آ گیا تو پھر ہم استاد کے متحت نہیں رہے۔ بڑا واضح یہ بیان ہے۔ عبرانیوں کے خط کی آیت باب نمبر 9 کی آیت نمبر 10 کو بھی ہم دیکھیں گے، اس لیے کہ صرف کھانے پینے اور طرح طرح کے غسلوں کی بنا پر جسمانی احکام ہیں جو اصلاح کے وقت تک مقرر کیے گئے ہیں۔ تو شریعت میں جو جسمانی احکام ہیں اور جن کے جو قربانیاں ہیں اور دیگر طہارت کے اصول ہیں، دیگر ضابطے ہیں، اصلاح کے وقت تک مقرر کیے گئے، لیکن جب مسیح آئندہ کی چیزوں کا سردار کاہن ہو کر آیا تو اس بزرگ تر اور کامل تر خیمے کی راہ سے جو ہاتھوں کا بنا ہوا، یعنی اس دنیا کا نہیں، اس میں لکھا ہے کہ وہ داخل ہوا۔ تو ان تمام حوالہ جات سے آپ کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ شریعت اصلاح کے وقت تک مقرر کی گئی، شریعت اور انبیاء یوحنا تک رہے۔ تو میں نے آپ کے سامنے 6 سے 7 حوالہ جات پیش کی ہیں جن سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ شریعت جو ہے وہ جن کو دی گئی
ان کو کب تک پابندی کرنے کا حکم دیا گیا یا وہ کب تک لاگو رہی شریعت اور انبیاء یوحنا تک رہے. اور اس کو بھی میں نے آپ کے سامنے ایکسپلین کیا ہے کہ وہ مسیح تک پہنچانے کو استاد بنی. جب آپ ان حوالہ جات کو دیکھتے ہیں تو شریعت کو آج بھی لاگو ماننے والے یا شریعت کو آج بھی فرض سمجھ کر اور ان حکموں کو مان کر زندگی کی تلاش کرنے والے آپ سے کراس کویسچن کرتے ہیں کہ کلام میں لکھا ہے شریعت کے تعلق سے کہ یہ دائمی عہد ہے. یہ خروج کی کتاب کا 31واں باب اس کی 16ویں آیت میں دائمی عہد کہا گیا ہے. دوسرا تواریخ باب نمبر 2 اور آیت نمبر 4 میں ابد تک فرض، اسے ابد تک فرض کہا گیا ہے. اور اسی طریقے سے نہمیہ 10واں باب 33ویں آیت میں دائمی سوختری قربانیوں کا ذکر ہے. خدا نے اپنی قوم سے کہا کہ یہ پشت در پشت دائمی عہد کے طور پر تم اس کو ماننا. بہت ساری رسومات شریعت کی ایسی تھی، بہت ساری باتیں شریعت کی ایسی تھی، بہت ساری قربانیاں اور تقاضے ایسے تھے جن کو دائمی طور پر نسل در نسل ماننے کا خدا نے حکم دیا. تو جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کے لاگو رہنے کا ایک وقت تھا اور وقت پورا ہونے کے بعد جب وقت پورا ہو گیا تو پھر وہ لاگو نہیں رہی، تو آپ کو وہ یہ حوالہ جات دیتے ہیں کہ اگر وہ شریعت اب لاگو نہیں تو پھر بائبل میں کیا تضاد ہے. بائبل کہہ رہی ہے کہ یہ دائمی عہد ہے، یہ ابد تک فرض ہے اور یہ دائمی سوختری قربانیاں ہیں. تو پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا شریعت جو ہے وہ دائمی نہیں ہے؟ وہ آپ سے اس طرح کا سوال کرتے ہیں. کیا خدا بدل گیا ہے؟ کبھی دائمی کہتا ہے، کبھی ابدی کہتا ہے، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں حوالہ جات پڑھ کر آپ بتا رہے ہیں کہ یہ مسیح کے آنے تک رہی. تو اس کا بیلنس کیا ہے اور اس کو ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ یہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں. 2 حوالہ جات دیکھوں گا، پھر یہ میرا آج کا جو حصہ ہے یہ کمپلیٹ ہو جائے گا. پیدائش کی کتاب کے 17ویں باب کی آیت نمبر 8 میں لکھا ہے کہ یہ ملک جو میں تمہیں دینے کے لیے جا رہا ہوں، جس ملک کو دینے کا وعدہ خدا نے ابراہیم سے کیا اور اس کے بعد اس کی نسل سے کیا، یہ میں تمہیں دینے کو جا رہا ہوں، یہ دائمی ملکیت کے طور پر تجھے دیا جائے گا. لفظ یہاں پر بھی دائمی آیا ہے اور انگلش میں ہے فار ایور. اگر یہ بات ثابت ہو جائے کہ زمین کسی کی دائمی ملکیت ہو سکتی ہے تو دائمی ملکیت کا مطلب یہ کہ وہ بندہ جس کو زمین دی گئی ہے وہ کبھی نہیں مرے گا، تو پھر ہی دائمی ملکیت ہو سکتی ہے. یا زمین جو ہے وہ فانی نہیں ہے، یہ ابدی ہے. کلام میں لکھا ہے کہ زمین کو خدا لپیٹ لے گا، آسمان کو خدا لپیٹ لے گا، اور جو مالک زمین کا دنیا میں ہے اس کی بھی زندگی کا ایک وقت ہے. اس کا مطلب یہ ہے لفظ تو دائمی آیا ہے، لفظ تو فار ایور آیا ہے، لیکن اس کا مطلب کچھ اور ہے. پھر لکھا ہے خروج کی کتاب میں لکھا ہے کہ جب کوئی غلام، کسی کو تو غلام بنائے اور اس کی تو شادی کروا دے اور اس کے بچے ہو جائیں، اور جب سال یوبلی آئے اور وہ اس کو چھوٹ کر جانے کا وقت آ جائے اور وہ کہے کہ نہیں مجھے اپنے بیوی سے، اپنے گھر سے، اپنے آقا سے، اپنے بچوں سے محبت ہے، تو اس کے کان کو چھیدنا، پھر وہ تیرا دائمی ہمیشہ کے لیے تیرا غلام رہے گا. وہاں پر بھی لفظ فار ایور آیا ہے. تو کیا کوئی شخص ایسا ہے جو کسی کو فار ایور غلام بنا سکے؟ اگر فار ایور غلام بنانا ہے تو پھر مالک کو بھی ہمیشہ زندہ رہنا ہوگا اور غلام کو بھی ہمیشہ زندہ رہنا ہوگا. یہاں پر بھی لفظ فار ایور ہے، پر اس کا مطلب ہمیشگی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے جب تک غلام زندہ ہے یا جب تک مالک زندہ ہے اس وقت تک اس کا وہ غلام رہے گا. پر لفظ یہاں پر بھی دائمی کا، ہمیشہ کا، فار ایور کا آیا ہے. زمین کے معاملے میں بھی لفظ دائمی کا اور ہمیشگی کا، ہمیشہ کا آیا ہے، لیکن اس کا مطلب جو ہے وہ ابدیت تک نہیں ہے، اس کا مطلب ہمیشگی نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ لفظ تو دائمی ہے، پر اس کی جو تعویل ہے وہ یہ ہے کہ جب تک زمین قائم ہے، جب تک تم میرے وعدوں کے مطابق زندگی گزارو گے یہ ملک میں تمہیں دوں گا، اور یہ اس کا مطلب ہے. اور اسی طریقے سے شریعت کا جو دائمی ہونا ہے یا ابدی ہونا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شریعت جو ہے وہ ہمیشہ تک اس کا اطلاق رہے گا اور ابدیت قائم ہو جائے گی پھر بھی شریعت کا دور رہے گا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے. جب تک اس کا لاگو ہونا اور اس کا امپلیمنٹڈ ہونا خدا کی طرف سے طے ہے اس وقت تک وہ لاگو رہے گی، امپلیمنٹڈ رہے گی. یہ ہے دائمی ہونے کا مطلب. تو اگر شریعت کو دائمی ہونے کا مطلب کوئی ہمیشگی لیتا ہے تو اس کو پہلے غلام کو ہمیشہ غلام ثابت کرنا پڑے گا، اور اس کو زمین کو ہمیشہ ملکیت ہونے کے لیے، کسی کی ملکیت ہمیشہ کے لیے ثابت کرنی پڑے گی. نہ زمین ملکیت ہو سکتی ہے ہمیشہ تک، نہ کوئی غلام ملکیت کسی کا غلام ہو سکتا ہے ابد تک. اسی طرح سے شریعت بھی ہمیشہ
ابدیت میں بھی قائم نہیں کی جا سکتی۔ لفظوں کو صرف مت دیکھیں، اس کو سیاق و سباق کو سمجھیں اور اس لفظ کے کانٹیکسٹ کو سمجھیے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ بہت جلد تیسرے حصے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اس کلام صدق چینل کو آپ سبسکرائب کیجئے، اس کو شیئر کیجئے، اس کو لائک کیجئے تاکہ یہ باتیں دوسروں تک بھی پہنچے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ خداوند کا فضل آپ کے ساتھ رہے۔ آمین۔